अस्सलाम वालेकुम जनाब, अजमल जामी ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज बुध है 24 दिसंबर 2025, जब ये खाकसर आपसे मुखातिब और ये हमारा यूट्यूब चैनल है अजमल जामी ऑफिशियल। खिचड़ी पकना शुरू हो चुकी है, टलियाँ बज रही हैं, तारें हिल रही हैं। रात गए अचकज़ई साहब के यहाँ 5.25 घंटे जो मुलाकात हुई उसमें कौन कौन था और वहाँ तय क्या हुआ, अलीमा बीबी कहाँ खड़ी हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब और जो कोट लखपत में मौजूद PTI के असीरान हैं उनका स्टेटस क्या है, फवाद चौधरी और उनका ग्रुप प्राइम मिनिस्टर को ख़त लिख रहा है, प्राइम मिनिस्टर मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, सुहेल आफरीदी कहाँ गायब हैं, अडयाला कल वो क्यों नहीं मिलने जा रहे इमरान खान से, लाहौर आ रहे हैं वो 3 दिन के लिए, यहाँ किससे मिलेंगे। तो ये जो सारा मामला है इसको देखते हुए कुछ बड़ी अहम खबरें मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक्सक्लूसिव रवाबित के हवाले से कि टलियाँ कहाँ कहाँ बजी हैं और हो क्या रहा है। क्या इस सब में -1 फार्मूले पे काम हो रहा है या वाक़तन कोई मुज़ाकरात करके कोई सूरत हाल बेहतर करनी है, कौन किस मार पे है। ये है आज का बुनियादी मौजू। इसके ऊपर आज मैंने बड़ी मगज़मारी की है और ख़बरें आप तक लेके आया हूँ, लेकिन साथ मैंने सबा कमर साहिबा का जिक्र भी करना है। वर्दी क्या पहन ली बेचारी ने, वो पर्चा दर्ज करवाने पहुँच गया शहरी, तो वो सूरत हाल भी आपसे डिस्कस करूँगा। इन मामला पे जाने से पहले ये जो अफसोसनाक ख़बर जो कल मैंने आपसे शेयर की, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का तालिब इल्म D फॉर्म का 5वें सेमेस्टर का अवैस, तो अवैस के साथ जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। डिटेल्स मैंने सारी आपसे शेयर की थी। उसका भाई है सुहेब सुल्तान, उसका बयान भी आया है। वो कह रहा है कि भाई पर दबाव था और दरख्वास्त उसने की थी कि मेरा सेमेस्टर ज़ाया हो जाएगा, हाज़िरी कम है, लेकिन वो दबाव नहीं ले सका और बच्चा जो है वो अपनी जान से गया। बड़ा कल मैंने डिटेल आपके साथ शेयर की थी, कल वाला वीलॉग देख लीजिए। तो यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया कहती है जी हमने कमेटी बिठाई है, तहकीकात कर रहे हैं, कोशिश करेंगे आइंदा ये वाक़यात ना हो। कुछ असातिज़ा ने कहा जी अटेंडेंस शॉर्ट हो तो हम क्या कर सकते हैं। मेरी गुजारिश यही थी कि आप मिल बैठें, परेशानी में मुब्तला करने की बजाय हल निकाल के दें तालिब इल्म को, ताकि कोई तालिब इल्म इस हद तक ना जाए। वो उस बच्चे की वीडियो जो है वो आई है मंजर आम पर कि वो खड़ा है वहाँ, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा, मैं वीडियो आपको चला के दिखाऊँगा। ये बच्चा अपनी यूनिवर्सिटी में खड़ा है और ये 3rd फ्लोर बताया जा रहा है फार्मेसी डिपार्टमेंट का, और इस फ्लोर में ये बालकनी पे खड़ा है और उसके बाद जो सूरत हाल होती है वो तो फिर हम बयान नहीं कर सकते। अल्लाह इसके दर्जात बुलंद करे, इसे माफ़ फरमाए, जो भी इसके साथ अमल हुआ इसके माँ बाप को सब्र दे। लेकिन ये तमाम यूनिवर्सिटी और तमाम इदारों को हिलाने के लिए वाक़या काफ़ी होना चाहिए। इसमें अगर मगर करने की बजाय और ज़ातियात पे उलझने की बजाय हल निकालने के बच्चे इन मसाइल का अगर शिकार हैं तो इंतज़ामिया और असातिज़ा उनकी मदद करें, उनके लिए दिमागी टेंशन की वजह बनने की बजाय उनका हल निकालें। बहरहाल आ जाते हैं अब सियासी मौजू के ऊपर। जो मेरे पास ख़बर है वो ये है कि कोट लखपत में शाह साहब के साथ अपोजिशन की एक तगड़ी शख्सियत का राब्ता या कुछ सिलसिला हुआ है। उस सिलसिले को देखते हुए ये जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान इन एक्शन आई है उसका एलामिया भी आप जल्द देख लेंगे। मेरा वीलॉग जब तक नशर होगा वो एलामिया भी उनका आ चुका होगा, जिसमें एक सेट ऑफ डिमांड वो हुकूमत को पेश करेंगे। उसमें सबसे बुनियादी सेट ऑफ डिमांड उनका ये होगा कि इमरान खान साहब से मुलाकातें बहाल करवाई जाएँ, सियासी भी, अहले खाना की भी और वकला की भी। एक कदम आप पीछे हटें और एक कदम फिर हम इमरान खान से मुलाकात करके उन्हें पीछे करते हैं, ताकि मुज़ाकरात की टेबल सजे और बात आगे बढ़े। ये है कोट लखपत और अचकज़ई साहब के बीच कंसेंसस। ये जो मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ कि इस बीच में राब्ते हुए इस जगह से और इस्लामाबाद से, वो दुरुस्त ख़बर है, जिसके बाद ये चार्टर ऑफ डिमांड आपके सामने आएगा जो आज मैं बयान कर रहा हूँ। कल हुआ क्या, कल कोई 5.25 घंटे अचकज़ई साहब के घर इस्लामाबाद में एक तफसीली नशिस्त हुई, जिसमें हुसैन अख़ूनज़ादा भी मौजूद थे, महमूद खान अचकज़ई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, सलमान अकरम राजा और मिस्टर गौहर भी मौजूद थे। इस बीच में अलीमा खान साहिबा को टेलीफोन पे भी लिया गया, टेलीफोन पे उनसे बात की गई, क्योंकि अलीमा खान साहिबा की 2 दिन पहले की स्टेटमेंट आपके सामने है कि जी जो भी मुज़ाकरत करेगा वो इमरान खान के साथ नहीं है। इस स्टेटमेंट का इत्तलाक फिर क्या अचकज़ई फार्मूले के ऊपर हो रहा है? मेरी खबर है नहीं। ये उनकी स्टेटमेंट अचकज़ई साहब के फार्मूले, शाह महमूद साहब के फार्मूले के ऊपर नहीं थी। ये स्टेटमेंट विद इन PTI CMKP और ब्रिस्टर गौहर के लिए थी। CMKP जो हैं वो अब कल भी जो मुलाकात हो रही है इमरान खान साहब से, जो लिस्ट जाती है, मुलाकात तो नहीं होनी, उसमें आप देख रहे हैं साजिद खान मोहम्मद हैं, कामरान हैं, इफ्तिखारुल्लाह जान हैं, नवीद अहमद, मलिक फ़हद और फैसल नियाज़ी।
اس میں بھی سی ایم صاحب نہیں ہیں، تو سی ایم صاحب مسلسل اڈیالہ جانے سے گریز کر رہے ہیں یا مصروف ہیں کیونکہ وہ لاہور تشریف لا رہے ہیں جمعہ ہفتہ اتوار. یہاں وہ آبویسلی لوگوں سے ملیں گے بھی، صحافیوں سے بھی، دیگر اپنی سیاسی جماعت کے لوگوں سے بھی. شاید وہ کوشش کریں شاہ محمود قریشی سے ملنے کے لیے. تو یہ جو علیمہ بی بی کی اسٹیٹمنٹ تھی نا، وہ اصل میں ود ان پی ٹی آئی ان لوگوں کے لیے تھی جو انڈیویجولی خود سے کوئی ایفرٹ کر رہے ہیں بات چیت کی. بات میری سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ جو اچکزئی صاحب والا 5.5 گھنٹے کی ملاقات ہے، اس ملاقات میں یہ طے ہوا کہ عمران خان صاحب اور یہ سارا گروپ یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی ہو وہ پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم پہ نہ ہو بات چیت وہ کرنا چاہ رہے ہیں اچکزئی صاحب کے پلیٹ فارم کے ذریعے. ان کو آگے کیا ہوا ہے، اسی لیے وہ اپوزیشن لیڈر بنے. اسی لیے سلمان اکرم جاجور صاحب نے اب وضاحت کی کہ جو ہوگا وہ اچکزئی صاحب کریں گے. اچکزئی صاحب نے کل جو 5.5 گھنٹے ملاقات کی، اس میں علیمہ بی بی کو قائل کیا کہ ہمیں اگر یہ بات کرنی ہے تو ہمیں پھر مینڈیٹ بھی چاہیے، آپ ہمارے ساتھ پھر کھڑی. تو آج بھی انہی 5 رہنماؤں سے ایک رہنما شام 5 بجے جب میں آپ سے مخاطب ہوں، وہ علیمہ بی بی سے ان کی ملاقات ہوئی، ان کو آن بورڈ لیا جا رہا ہے. مجھے یہ تھوڑی سی خوشائند باتیں لگ رہی ہیں کہ جو ایک ڈیڈ لاک سا تھا، جو چیزیں پھنسی ہوئی تھیں، صورتحال گمبھیر تھی، اس میں کچھ بہتری ہے. رہ گئی بات وہ خط جو لکھا ہے انہوں نے، فواد چودھری وغیرہ نے، وہ انصار عباسی صاحب نے بھی آج سٹوری کی ہوئی ہے، اس میں وزن ہے. اس میں وزن اس لیے ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پیرول پر رہا کیا جائے جو کوٹ لکھپت میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، اور وہ تاکہ مذاکرات کا سلسلہ آگے بڑھا سکیں. وہ سینئر لوگ ہیں، ان کی عمران خان سے جان پہچان ہے، سیاسی لوگ ہیں. یہ فارمولہ اچھا ہے. لیکن میرا ایک سوال تھا، بالفرض آپ نے کوٹ لکھپت بیٹھے 4-5 بندوں کو رہا کر دیا پیرول پہ، شاہ محمود، اعجاز چودھری، محمود الرشید، عمر سرفراز، ڈاکٹر یاسمین راشد، انہیں رہا کر دیا اگر آپ نے، اور باہر آ کے اگر انہوں نے کہا کہ ہمیں اڈیالہ جانا ہے، پہلے وہاں سے کانسرٹ لینی ہے، پھر ہم کو بات چیت کریں گے، پھر کی ہوئے گا؟ اس کا جواب فواد چودھری کمپنی کے پاس نہیں ہے. ہاں البتہ کوٹ لکھپت میں شاہ صاحب نے کسی بندے کو، ملاقاتی کو، کہا کہ یار یہ باقی روابط تو ٹھیک ہیں، بات چیت والی کہانی بھی ٹھیک ہے، معاملہ آگے بڑھنا چاہیے، لیکن یہ میں جیل والے سے بڑا تنگ آیا ہوا ہوں. ٹھیک، یہ انہوں نے کوٹ اینڈ کوٹ جملہ کہیں ریپیٹ کیا جو میں نے آپ کو بیان کر دیا. سو دس از گڈ انف. مجھے سہیل آفریدی صاحب آئیں گے لاہور، تو ان سے ہم بھی ملاقات کرنے کی کوشش کریں گے اور پوچھیں گے کہ وہ کس مشن پر ہیں، اور علیمہ بی بی نے کیا وہ اسٹیٹمنٹ ان کے لیے دی تھی یا اچکزئی صاحب کے لیے دی تھی. اچکزئی صاحب کے لیے دی ہوتی تو کل ٹیلی فون کال پہ ان کے ساتھ بات نہ ہوتی، یا آج انہی میں سے 5 میں سے ایک رہنما علیمہ بی بی سے نہ ملتا. خوشائند یہ ہے کہ یہ ڈیڈ لاک ختم ہونا چاہیے، بات آگے بڑھے، ایک ایک قدم پیچھے ہٹنا چاہیے میرے ملک کے لیے. دوسرے میں آپ کو بتاؤں کہ آج ہی میں دیکھ رہا تھا کہ اقوام متحدہ کی جو خصوصی نمائندہ ہیں برائے تشدد جل ایڈورڈز، انہوں نے جو بشرا بیگم کے حوالے سے جو صورتحال ہے اس پہ بڑی کنسرن کا اظہار کیا ہے کہ ان کو جسمانی اور ذہنی صحت کے لیے خطرات لاحق ہیں وہاں پہ، اور یہ تشویش کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا جی صورتحال بہتر بنائیں، ان کی صحت کا تحفظ کریں، اور حراست کے ایسے حالات یقینی بنائے جائیں جو انسانی وقار کے مطابق ہیں. اور بتایا جا رہا ہے کہ انہیں ایک چھوٹے سے سیل میں ہوا سے محروم رکھا گیا ہے، قید تنہائی بھی ہے، شدید گرم اور شدید سردی سے مبتلا رکھا جاتا ہے، مبینہ طور پر غیر صاف پانی پینے کو دیا جاتا ہے، کھانے کے مسائل ہیں، اور ان کا وزن تقریباً 15 کلو کم ہو چکا ہے. بار بار انہیں انفیکشن لاحق ہو رہا ہے، دانت کا پھوڑا، معدے کا السر بھی شامل ہے، اور یہ مسئلہ حراست کے دوران انہیں درپیش آیا آلودہ کھانے، مبینہ طور پر کھانے سے. اور انہوں نے کہا جی اس طرح کے جو حالات ہیں وہ بین الاقوامی سطح پر جو مقرر کردہ معیار ہیں اس سے نیچے ہیں، ان کو بہتر کیا جائے. یہ بڑی شدید کنسرن ہے اگر اقوام متحدہ کی جانب سے آ رہی ہے بشرا بیگم کے حوالے سے. خان صاحب خود بھی اس کا اظہار ملاقاتیوں کے ہاں کر چکے. یہ جو ان کی بہن ہے مریم صاحبہ، ان سے بھی میری بات ہوئی ایک وقت، تو وہ بھی اس حوالے سے خاصی کنسرن کا اظہار کرتی رہی ہیں، اور وہ ان کا شکوہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے رہنما خان صاحب کی اہلیہ کے بارے میں آواز نہیں اٹھاتے، ان کا ذکر نہیں کرتے، ان کے لیے جو صورتحال ہے، نامساعد حالات ہیں، ان کو ٹیک اپ نہیں کرتے. یہ بالکل ان کا ٹھیک شکوہ ہے اپنی قیادت کے ساتھ کہ وہ ان کی اہلیہ ہیں اور خان صاحب ان پہ بھرپور اعتماد کرتے ہیں، لیکن ان کا کیس ٹیک اپ نہیں کرتے. ماضی میں بھی 1-2 بار ایسا ہوا کہ خان صاحب نے پی ٹی آئی کچھ لوگ جب ملنے آئے تو ان کو اس معاملے کے اوپر ٹھیک ٹھاک جھاڑ پہ لائی کہ اس کے مسائل بھی آپ ڈسکس کریں گے، ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. یہ کنسرن ہے حکومت کے لیے، ان کو اس کو آنسر کرنا ہوگا. میں آگے چلتا ہوں اور آپ کو ایک خبر اور دوں. ہمارے صحافی دوست ہیں طارق عزیز صاحب، انہوں نے یہ کہا ہے کہ حکومت اصل میں نا پی ٹی آئی کا جو معتدل گروپ ہے نا اس سے مذاکرات کرنا چاہتی ہے، اور شاہ محمود قریشی صاحب کی رہائی ہو سکتی ہے اس سلسلے میں. اور اسی لیے حال ہی میں جو سزائیں ہوئیں اس میں شاہ صاحب کی بریت ہوتی رہی، تو وہ راہ ہموار ہو رہی ہے ان کی رہائی کے لیے. اور 3 حکومتی شخصیات ہیں جن کے ساتھ یہ ہیلو ہائے اور روابط ہو رہے ہیں. ایک رانا ثناء اللہ صاحب، ایک اعظم مزید تاڑڑ صاحب، اور ایک اسحاق ڈار صاحب. اور
یہ حکومتی حلقہ سمجھتا ہے کہ اگر شاہ صاحب پی ٹی آئی کی قیادت سنبھالیں باہر آ کے تو بات آگے جا سکتی ہے، اور اس کے پیچھے جو سوچ ہے وہ مائنس خان ہے کہ خان صاحب اندر رہیں، خان صاحب سیاسی کردار ادا کرنے کے بجائے شاہ صاحب باہر آ کے کردار ادا کریں۔ میری خبر یہ ہے، اطلاع یہ کہ شاہ صاحب اس نسخے پہ قائل نہیں ہوں گے، وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے۔ مائنس خان کا جو خواب حکومت کے ذہنوں میں ہے وہ اس وقت تک اچیویبل نہیں ہے، جیل رکھ کے بھی اچیویبل نہیں ہو سکا، بندے بدل کر بھی اچیویبل نہیں ہو سکا، پریس کانفرنسیں کروا کر بھی اچیویبل نہیں ہو سکا، وہ ہونا بھی نہیں ہے۔ تو آپ کو ایک ایک قدم پیچھے ہٹ کے چلیں، جو بھی آپ نے سلسلہ یہ شروع کیا ہے کر کے دیکھ لیں، اس میں نکلتا کیا ہے۔ ایٹ دی اینڈ آف ڈے ہر بندے نے کہنا اڈیالہ جانا ہے، تو اڈیالہ جائے بغیر آشیرواد نہیں ملتا، کانسنٹ نہیں ملتی۔ پرابلم اڈیالہ کی آشیرواد ہے، جو بھی آپ کام کریں گے اڈیالہ آن بورڈ ہے نہیں، اگر نہیں آن بورڈ تو پھر وہ بندے ڈھونڈیں جو اڈیالہ کو قائل کر سکیں کسی بیئر منیمم فارمولے کے اوپر۔ ادروائز تو یہ 2 دن کی راگنی آئے گی مذاکرات کی، احتجاج کی کال آتی ہے، ساتھ ہی مذاکرات کی کہانی شروع ہو جاتی ہے، تو یہ پھر چلتا رہے گا ریپیٹ پہ، نکلنا کچھ نہیں ہے اس سے۔ خیر، 2 چیزیں میں آپ سے اور ڈسکس کر لوں ذرا۔ شیخ رفیع اصغر صاحب کو میں نے دیکھا، شیخ صاحب فیض حمید صاحب کا ذکر کرتے، ظاہری بات اب ان کو سزا ہوئی ہے تو اب لوگ کھل کے ان کے بارے میں بول رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں شیخ رفیع اصغر، تازہ ان کی رشتہ داری ہوئی ہے محترمہ کے ساتھ بھی اور نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی، کہ فیض حمید کو ہمت کرنی چاہیے اور بتانا چاہیے کہ وہ اکیلا نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ اور کون تھا، نام لیں۔ تو خواجہ آصف کی سٹیٹمنٹ ہمارے دوست نعیم اشرف بٹ نے ان کے سامنے رکھی، تو انہوں نے کہا خواجہ آصف دبنگ اور صاف گو ہیں، وہ وزیر دفاع ہیں، انہیں اپنے ادارے سے متعلق باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ وزیر دفاع کا کام سابق آرمی چیف سے متعلق مطالبہ کرنا نہیں بلکہ فیصلہ کرنا ہے۔ شیخ صاحب دی مونوں گل پسند پتہ کیوں آئی ہے؟ ٹھوک بجا کے سیدھی گل کر دینے پنجابی لہجے میں۔ وہ کہہ رہے ہیں بھائی آپ وزیر دفاع ہیں، آپ کے ماتحت ہے یہ ادارہ بظاہر، تو آپ وزیر دفاع جب مطالبہ کرے کہ فلاں کا بھی احتساب ہونا چاہیے فیض حمید کے علاوہ سابق آرمی چیف کا جو آپ کا جگر خاص بھی تھا، تو یہ مطالبہ کرنا پڑتا ہے یا کارروائی کرنا بنتی ہے؟ تو شیخ صاحب نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ یار یا تو آپ کارروائی کریں یا پھر چپ کر کے بیٹھ جائیں۔ میں نے آپ کو پہلے ہی پچھلے ہفتے خبر دی تھی کہ یہ سابق آرمی چیف کے تک معاملات نہیں جانے اور نہ جا سکتے ہیں، جو بھی ہے فیض صاحب تک ہے، پیرلل چین آف کمانڈ کا الزام ہے، ادھر بات چیت نہیں جائے گی، نہ ادھر مطالبہ جائے گا۔ یہ نون لیگ کے رہنما ترفنتنیاں چھوڑتے رہتے ہیں، 2-4 ٹاک شو ہفتے میں ہو جاتے ہیں اسی موضوع کے اوپر، رونق لگ جاتی ہے، ویلاگ بن جاتے ہیں، دیٹس اٹ۔ ورنہ وزیر دفاع ہیں، ان کی اپنی حکومت ہے، انہیں کس نے روکا ہے؟ کریں نا، بالکل نہیں کر سکتے، یہ آپ نوٹ کر لیں، بالکل نہیں کر سکتے۔ یہ فیض تک کی کہانی تھی، یا فیض سے جڑی کہانی 9 مئی اور پی ٹی آئی تک جائے گی، دیٹس اٹ، اس سے آگے پیچھے نہیں ہونی۔ یہ بھی آپ خوش گمانی مبتلا کرنے والے ویلاگر سے بچیں۔ اداکارہ صبا قمر صاحبہ بہت اچھی اداکار ہیں، جاندار اداکار ہیں، تنازعات کا شکار ہو جاتی ہیں، کبھی کہتی تھی کراچی مجھے پسند نہیں ہے، کبھی وہ ہمارے دوست ہیں یہاں نعیم حنیف صاحب، انہوں نے ایک ویلاگ میں ان کے اوپر انکشافات کیے تو 10 کروڑ ہرجانے کا نوٹس انہوں نے بھیج دیا۔ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ جی انہوں نے پولیس کی وردی کیوں پہنی، کچھ شوٹ کیا انہوں نے، ٹک ٹاک پہ کوئی ویڈیوز لگائیں، تو اداکارہ صبا قمر صاحبہ نے پولیس وردی کیوں پہنی، یہ ان کا گناہ ہے، یہ ان کا جرم ہے، اور وہ جو ویڈیو بنائی اس کے اوپر قانونی کارروائی کرنے کی درخواست دی ہے۔ جی ایک شہری ہیں لاہور سے، محب وطن شہری وسیم زوار صاحب، انہوں نے مجدد باجوہ صاحب ایڈوکیٹ کے توسط سے ایڈیشنل سیشن جج ہیں الیاس ریحان صاحب، ان کی عدالت میں یہ عرضی ڈالی ہے کہ مائی لارڈ دیکھیں نا کتنا بڑا جرم ہو گیا۔ ویسے پاکستان میں شاید جرائم ہو ہی نہیں رہے نا جو اتنا بڑا جرم آپ سامنے لے آئے ہیں، اور پولیس کا محکمہ جس کے بارے میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آپ کو پتہ ہے جو ریسنٹلی آئی، پنجاب پولیس کا نمبر ٹاپ پہ ہے، آپ چیک کر لیجئے گوگل کر کے۔ تو اس محکمے کے حوالے سے اگر اس کی وردی کسی نے پہن کے اس کی شان میں اضافہ کیا ہے اور اداکارہ نے کیا ہے تو کیا حرج تھا یار؟ کبھی آپ نصیب و لال کا گانا لگانے میں پرچہ کاٹ لیتے ہیں، کبھی آپ ملکہ ترنم نور جہان کا گایا ہوا گانا جو ہے وہ کوئی ٹیکسی ڈرائیور سن رہا ہو اس کے اوپر پولیس والے پرچے کاٹ دیتے ہیں، اور کبھی کسی شہری کو تکلیف ہو جاتی ہے۔ یہ عجیب حرکتیں ہیں، عجیب گھٹن کا شکار ذہنیت کی علامتیں ہیں۔ ٹھیک ہے قانون اپنی جگہ ہے، لیکن سنیں ہوا کیا۔ یہ شہری وسیم زوار صاحب کہتے ہیں کہ جی صبا قمر نے ایک ویڈیو میں ایس پی کی وردی پہن کر قانون کی خلاف ورزی کی ہے اور پولیس کی وردی پہننا قانون کے خلاف ہے۔ اس اقدام سے پنجاب پولیس کے مورائل اور ادارے کی ساکھ کو نقصان پہنچا ہے۔ ادارے کی ساکھ میں نے بتایا تو ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل میں کہاں کھڑی ہے، اور مورائل کو کیوں نقصان پہنچا ہے بھائی؟ مورائل میں تو اضافہ ہونا چاہیے کہ ایک نون اداکارہ نے آپ کی وردی پہنی ہے جس کے اوپر ٹرانسپیرنسی کہہ رہی ہے کہ کرپشن سب سے اوپر ہے، یہ تو آپ کے لیے فخر کی بات ہونی چاہیے، شکریہ ادا کریں اس نے آپ کی وردی پہنی ہے۔ درخواست گزار کہتا ہے جی ہم نے پولیس کو آگاہ کیا لیکن انہوں نے کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی۔ اب سیشن عدالت نے تھانہ پرانی انارکلی سے رپورٹ طلب کی ہے
اور کہا ہے جی مقدمہ درج کیا جائے اور پھر آئندہ سماعت میں اس کو ٹیک اپ کیا جائے گا۔ یہ جو وکیل صاحب ہیں یہ بتاتے ہیں جی کہ پولیس وردی نہیں پہن سکتے آپ، 177 نمبر شک اور 419 پی پی سی کے شک، 7 سال قید ہو جاتی ہے، این او سی لینا پڑتا ہے، ہو سکتا ہے اس نے این او سی لیا ہو پھر وردی پہنی ہو، ویسے بھی تو اداکاری کرتے ہوئے لوگ وردی پہنتے ہیں نا، این او سی لے کے پہنتے ہیں۔ لیکن میرا سوال ایک اور ہے، آپ سوچیں گے اتنی لمبی میں تمہید کیوں باندھ رہا ہوں، میرا سوال یہ ہے کہ صبا قمر نے پولیس کی وردی پہنی اور وہ بڑا جرم ہو گیا اور عدالت سے رجوع کر لیا، وردیاں تو کئی اور لوگوں نے کئی اور قسم کی بھی پہنی ہیں، نام لیتا ہوں میں آپ کو، آپ بھی سوچیں، بڑے بڑے کھلاڑیوں نے، بڑے بڑے اداکاروں نے، بڑے بڑے تجزیہ کاروں نے، یوٹیوبرز نے، صحافیوں نے بڑی بڑی وردیاں پہنی ہیں ماضی میں، ماضی قریب میں پہنی ہیں، وردیاں پہنتے تھے، فوٹوਆਂ کھنچواتے تھے، لگواتے تھے، تو تب نہیں نقصان ہوتا تھا ادارے کو۔ آپ کو یاد آ رہا ہے نا میں کن وردیوں کا ذکر کر رہا ہوں، بڑے لوگوں نے وردیاں پہنی ہیں اور پولیس سے زیادہ بڑی وردیاں پہنی ہیں۔ عجیب و غریب معاملہ کر کے آپ گھٹن زدہ ذہن کی جو علامتیں ہیں ان کا اظہار کرتے ہیں، نہ کیا کریں ایسا صاحب، آپ اچھے وکیل ہیں، آگے چلیں۔ بہرحال مجھے آج کے لیے آپ اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی کل، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔